تلقوها الغريبة بعد عزها سليبة، بعد عزها سليبة سليبة. زينب اليوم من السبا ردت لها الحال. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। प्रोग्राम है लब्बैक या ज़ैनब। शब आशूर जिन क़याम से तिलावत कुरान, दुआ और तस्बीह तहलील की सदाएं बुलंद हो रही थी, आज वो क़याम हुसैनी जल कर राख हो चुके हैं और ख़ानवादा रसूल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, उनकी औलाद, उनके अंसार करबला की खाक पर खाक व खून में गलतां पड़े। आज की शाम गरीबों की शाम, इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं ख़ानम नुसरत ज़हरा जाफ़री साहिबा, ख़ानम ज़किया जाफ़री साहिबा और ख़ानम ज़ारा हैदर साहिबा। और आज हम चाहेंगे कि वो हमें शाम गरीबा की अहमियत और इसकी मुश्किलात से आगाह करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वबिही नस्तईन, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तमाम आलम इंसानियत की खिदमत में मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, सय्यदुश्शुहदा, इमामुल उरफ़ा और इमाम अलैहिस्सलाम के दीगर जो साथी हैं, उनकी शहादत पर दिल की गहराइयों से ताज़ियत पेश करती हूँ। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम वो बुज़ुर्गवार हस्ती, वो शख्सियत कि जो हक़ व बातिल की जंग लड़ रहे थे। देखिए, आज की रात बहुत ही अहम है, बहुत ही ख़ास शब है, बहुत मुनफरिद है। कहते हैं कायनात में ये दो शबें, एक शाम गरीबा और एक शब आशूर, ये दो रातें और दो शबें ऐसी हैं कि जो बहुत मुनफरिद हैं, बहुत अलग हैं। करबला में अगर हम देखें तो कायनात का सारा हुस्न व जमाल, तमाम नेकियां, तमाम खूबियां इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सूरत में जमा होगी, इमाम के साथियों की शक्ल में। और कायनात की तमाम बदी, तमाम बुराई, तमाम बातिल इकट्ठा होके, शयातीन इकट्ठे होके गोया उमर साद और उसकी फ़ौज की सूरत में जमा हो गए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, देखिए कहीं पे हम देखते हैं इमाम अलैहिस्सलाम एक आरिफ की सूरत में ज़ाहिर होते हैं। आप दुआ अरफ़ा में देखिए इमाम अलैहिस्सलाम की बहुत खूबसूरत दुआ है, कहीं एक आरिफ की सूरत में ज़ाहिर हो रहे हैं, कहीं इमाम अलैहिस्सलाम मज़लूमीन के बेहतरीन सहारे की सूरत में ज़ाहिर हो रहे हैं, कहीं इमाम अलैहिस्सलाम एक मददगार की सूरत में, कहीं इमाम अलैहिस्सलाम एक हाकिम की सूरत में, कहीं इमाम अलैहिस्सलाम बातिल के मुकाबले में डट जाने वाले एक शुजा हस्ती की सूरत में इमाम अलैहिस्सलाम दिखाई देते हैं। तो देखिए, जब हम आशूर के दिन को देखते हैं, ये आशूर का दिन, एक रात पहले चले जाएं तो सब ज़िंदा हैं। शाम शब आशूर सब शख्सियात ज़िंदा हैं। इमाम अलैहिस्सलाम ख़ुतबा दे रहे हैं, इमाम अलैहिस्सलाम आज़मा रहे हैं सबको। वो मारूफ़ ख़ुतबा जो इमाम अलैहिस्सलाम ने ख़ैमे में दिया और उसके बाद सबको आज़माया, बैअत उठा दी, जो जाना चाहता है चला जाए। लेकिन इमाम अलैहिस्सलाम ने जब देखा कोई नहीं गया, रिवायात अलबत्ता मुख्तलिफ इसमें पाई जाती हैं, तो उस वक्त इमाम ने जन्नत की बशारत दी उन्हें। अता रिवायात में ये मौजूद है, इमाम अलैहिस्सलाम ने दस्ते मुबारक फिरा, एक दफ़ा मादी पर्दे हट गए और बहिश्त में इन शख्सियात ने, इमाम अलैहिस्सलाम के असहाब ने अपने मकामात का मुशाहिदा किया और पुरशौक़ हो गए जन्नत में जाने के लिए। तो शब आशूर वो वाक़यात जो सब ने सुन रखे हैं, इमाम अलैहिस्सलाम उस रात ने बशारतें दी, ये सब कुछ, और बहुत ज़्यादा मैसेजेस हैं उस रात में वाक़ई आलम इंसानियत के लिए। ख़ुद इमाम शनासी है, ख़ुद नमाज दुआ से लगाव है, मुनाजात हैं, इन सब इंसानियत को मैसेजेस दे रहे हैं, पैगामात दे रहे हैं। आशूर का दिन तुलू होता है, सब ज़िंदा हैं, जो मुक़द्दरात इस्मत व तहारत हैं उनके बज़ाहिर सहारे मौजूद हैं, माँओं के बेटे मौजूद हैं, सुहाग मौजूद हैं, अज़वाज के सब नज़र आ रहे हैं। लेकिन जब आशूर का सूरज भी गुरूब होता है तो उस वक्त शाम गरीबा आ जाती है, और वो शाम गरीबा जो वाक़ई मुनफरिद है, कायनात में मुनफरिद है, अजीब है ये रात। ये जो करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मुकाबले पे वो
تاریکی جمع ہوئی یا وہ اندھیرا یا وہ لوگ آ گئے کہ جن کے دل سیاہ ہو سیاہ تھے اور جانوروں سے بدتر اسفل السافلین میں جا کے گرے. ایسے ایسے اس میں آپ دیکھیے واقعات موجود ہیں کہ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ کوئی انسان بظاہر جو انسان دکھائی دے رہا ہے اس طرح کا جرم سے انجام پا سکتا ہے. بہت انسان تعجب کرتا ہے کہ شام غریبہ میں کیسے واقعات ہوئے. آپ دیکھیے کہ جب عصر عاشور آتی ہے خیمے جل جاتے ہیں اور جب آگ کے خیموں کو آگ لگا دی گئی خیمے جلنا شروع ہوئے, بچے جو بھاگے ماؤں کے ہاتھوں کو چھوڑ کے مائیں پکڑتی رہ گئیں, بچے صحراؤں میں نکل گئے. اور اس وقت جب شروع ہوتا ہے یہ سلسلہ آتے ہیں یزیدی اپنے گھوڑوں کے ساتھ تو کتنے ہی بچے ہیں اس سارے شور و غل کے اندر پامال ہو جاتے ہیں, شہید ہو جاتے ہیں. شام غریبہ آتی ہے تو ماؤں کے بچے ان کے پاس نہیں ہیں, بچھڑ چکے ہیں. وہ میدان کربلا میں جا کر انہوں نے اس طرح جہاد نہیں کیا, لیکن یہ بھی ان کا جہاد ہے, یہ بھی کربلا کے ساتھیوں میں شامل ہو گئے, کربلا کے شہداء میں شامل ہو گئے. تو شام غریبہ جب آتی ہے تو بہت سارے واقعات معروف ہیں, انسان واقعاً بیان کرتے ہوئے انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. بعض ایسے واقعات ملتے ہیں کہ جو اس بات پہ دلالت کرتے ہیں کہ ان لوگوں نے ایسے کام انجام دیے کہ شہادت کے بعد بھی اگر کوئی شہید کی انگلیوں کو کاٹے, ان کے اعضاء کو جدا کرے, ان پر گھوڑے دوڑائے جائیں, کیا ظلم و ستم کی انتہا ہو گئی. یہ بظاہر واقعاً اس میں کوئی شک نہیں, اگر یہ کہنا غلط نہیں ہے کہ واقع کربلا اصلاً کفر و نفاق کو آشکار کرنے کا نام ہے. آشکار کر دیا امام حسین. ایک طرف ان کی پستی نظر آتی ہے فوج یزیدی کی, اور دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں اہل بیت کی کردار کی معراج اور بلندی عظمت نظر آتی ہے. جس میں آپ دیکھیے جناب زینب سلام اللہ علیہ کا کردار کس قدر جاوداں ہو گیا, کس قدر روشن اور خوبصورت کردار کے بی بی اس شب میں بھی پروردگار عالم سے مناجات میں مصروف ہیں, پروردگار عالم کے ساتھ گفتگو میں مصروف ہیں, اور خداوند بزرگ و برتر کے حسن و جمال کا مشاہدہ جناب زینب کبریٰ اس میدان میں بھی کر رہی ہیں. زینب کبریٰ کا عرفان دیکھیے. بی بی جب امام حسین علیہ السلام نے الوداع کہی تھی تو فرمایا تھا بہن زینب مجھے نماز شب کی دعا میں یاد رکھنا. یعنی اس کا مطلب ہے جناب زینب کبریٰ کی نماز شب معروف ہے, ان کی مناجات معروف ہیں بی بی کی, اور بی بی اس شب میں خدا سے رابطے میں. صرف ایک چیز جو دکھائی دیتی ہے وہ یہ کہ جناب زینب کبریٰ اس شب میں بیٹھ کر نماز شب ادا کر رہی ہیں, اس رات میں بیٹھ کر نوافل ادا کر رہی ہیں, جو اس بات کے غماز ہیں کہ آج بی بی کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے, جو دن میں 72 شہید دے چکی ہیں. حسین جیسا بھائی کے جن کے ساتھ بی بی آئی ہیں, جنہیں جو بی بی کے امام بھی ہیں اور بھائی بھی ہیں, بی بی ان کے ساتھ آئی ہیں, اور آج کی شب بی بی بیٹھ کر نماز ادا کر رہی ہیں. دیکھیے خاص نقطہ جو سب کو بتانا بہت ضروری ہے, نہ کوئی میڈیا تھا, نہ کوئی ایسا کچھ تھا کہ جو زمانے میں جناب زینب کبریٰ کی اس چیز کو آشکار کرتا کہ بی بی اس شب میں کیا کر رہی ہیں. دیکھیں آج میڈیا ہے, آج چینلز ہیں, بتاتے ہیں کیا ہو رہا ہے دنیا. اس وقت کچھ نہیں تھا. یہ خدا کا وعدہ ہے, جو خدا کے لیے خالص ہو جائے پروردگار عالم اس کے خلوص کی قیمت لگاتا ہے, خود خریدار بن جاتا ہے. سبحان. اور آپ نے جو پوائنٹ بیان کیا کہ اس شب میں بھی, اس عالم میں بھی جلے ہوئے قیام کی راہ پر چاہے نماز بچاتی ہیں, یہاں تک کہ نماز شب کو بھی ترک نہیں کرتی, تو بہت اچھا میسج ہے. میں نے ایک بہت پیارا کوٹ پڑھا تھا زینب سلام اللہ علیہ کا کہ اس طرح یقیناً ہم ان سے کچھ نہ کچھ میسج ایکسٹریکٹ کرتے ہیں کہ جھوٹا ہے وہ شخص کہ جو نماز شب کو انجام دے اور کہے کہ میری دعا قبول نہیں ہوتی. یعنی یقیناً خدا سے اس قدر قرب ہو جاتا ہے. دیکھیے اصل مسئلہ یہاں پہ یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے ہاں جب مصائب مصیبت کسی پہ آتی ہے تو ہماری کیا کیفیت ہوتی ہے. ہم شکایات کے شکایتیں ہم کھول دیتے ہیں, اور کیا کچھ ہم بظاہر کچھ نہ بولیں تو اندر سے ہم شاکی ہو جاتے ہیں خدا سے. دیکھیے یہ وہ شخصیات ہیں, پروردگار عالم نے ان کے اندر باہر ان کا امتحان کیا, اور ایسا امتحان جو جتنا پرخلوص تر ہے اس کا امتحان اتنا ہی سخت ہے. یہ بزرگوار ان کے پروردگار عالم خود ان کی کے خلوص کا خریدار ہے. جناب زینب کبریٰ, دیگر شخصیات, دیگر بیویاں جو ہیں وہ اس رات میں. اچھا, اور بہت سارے واقعات جناب زینب کبریٰ کے حوالے سے ایک چیز معروف ہے. دیکھیں بی بی کی محبت اپنے بھائی سے اور امام وقت سے, پہلے امام پھر بھائی. جی, اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ کس طرح سے یہ مشکل رات، اہل بیت اطہار نے بسر کی اور کیا مشکلات درپیش تھیں؟
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے دن کی اس عظیم مصیبت کی مناسبت سے میں اگر کہوں کہ عالم انسانیت کی خدمت میں تسلیت عرض کرتی ہوں تو یہ بے جان نہیں ہوگا، کیونکہ امام حسین علیہ السلام صرف مسلمانوں کے امام نہیں بلکہ انسانیت کے امام ہیں۔ اور آج یہ جو بکھری ہوئی لاشیں ہمیں شام غریبہ میں میدان کربلا میں نظر آ رہی ہیں، ہم سب مل کے ایک سلام بھیجیں گے صحرائے کربلا میں بکھری ہوئی ان لاشوں پہ۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین علیہم السلام۔ آج کی رات کہ جسے شام غریباں کہا جاتا ہے، یعنی غریبوں کی شام کہا جاتا ہے، اور واقعاً آج اہل بیت علیہم السلام کا خانوادہ اتنا غریب ہو گیا کہ جیسے بھی خواہر بھی کہہ رہی تھیں کہ کل رات جو شب عاشور تھی وہ آزمائش کی شب تھی، کہ جس میں امام علیہ السلام نے فرمایا بجھے چراغ پہ ہم دوستی پہ رکھتے ہیں۔ یہ رسم اپنے قبیلے میں کربلا سے ہے، ہم اسے کہہ رہے ہیں۔ تو وہ آزمائش جو تھی شب عاشور میں امام نے لی، اس کی رزلٹ کا وقت ہے کہ جو ہمیں میدان کربلا میں بھی نظر آ رہا ہے، اور ایک اور آزمائش دوسرے پہلو سے ہے کہ جو بہت سخت ترین آزمائش ہے، کہ جس کو بیان کرنا واقعاً انسان کے تصور سے بھی باہر ہے، اور جسے خود امام حسین علیہ السلام کی بیٹی جناب فاطمہ بنت الحسین سلام اللہ علیہا بیان کرتی ہیں، کیونکہ آپ جانتے ہیں پورے زمانے میں دستور ہے کہ جب کسی کے ہاں کوئی مصیبت آتی ہے، مصیبت زدہ کو اس مصیبت کا پرسہ دیا جاتا ہے، خصوصاً اگر کسی کے گھر میں کوئی مر جائے، اور اتنا عزیز رشتہ کہ جس میں باپ ہے یا بیٹا ہے، بھائی ہے، ہر رشتے کو آپ دیکھیے عجیب رشتہ ہے۔ اور اس میں ہم دیکھتے ہیں جناب فاطمہ کی سلام اللہ علیہا کی وہ روایت، فاطمہ بنت الحسین کہتی ہیں کہ جب میدان کربلا میں تمام شہادتیں ہو چکیں اور میں در خیمہ پہ ٹھہری اس منظر کو دیکھ رہی تھی، یعنی ایک نگاہ جب ان بکھری ہوئی لاشوں پہ پڑی اور گریہ کر رہی تھی، اور میں اس انتظار میں تھی کہ اب اس کے بعد ہمارے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے۔ اس کو بیان کرتے ہوئے فرماتی ہیں کہ جب یہ فوجیں بڑھیں خیام کی جانب تو یہ فوجیں دستے خالی نہیں تھیں، کہ ان کے ایک ہاتھ میں نیزہ اور ایک ہاتھ میں آگ تھی، اور جب ان نیزوں کے ساتھ بڑھتے ہیں، سیدہ روایت کرتی ہیں کہ انہوں نے خیام میں پہنچتے ہی لوٹنا شروع کیا، جس کے ہاتھ میں جو آتا تھا انہوں نے لباس لوٹا، جنگی آلات جتنے سامان تھے وہ سارے لوٹ لیے، اور اس کے بعد جب بڑھتے ہیں یہ ظالم، خود حمید ابن مسلم کے جو دشمن کی فوج کا ایک سپاہی ہے اور راوی ہے کربلا کا بہت معروف، حمید روایت کرتا ہے کہ میں یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا اور اس فوج کے ساتھ میں خیام میں داخل ہوا، اور میں نے دیکھا کہ یہ ظالم لوٹتے ہوئے جب اس خیمہ میں پہنچے کہ جس خیمہ میں سید الساجدین علیہ السلام موجود ہیں اپنے بستر بیماری پہ۔ جی معذرت، گفتگو کے سلسلے کو یہیں سے آگے بڑھائیں گے، وقت ہوا چاہتا ہے ایک مختصر سی بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ زينب اليوم من السبا ردت لها الحال، زينب اليوم من السبا ردت لها الحال۔ جی آپ دیکھ رہے ہیں لبیک یا زینب سلام اللہ علیہا، اور گفتگو کے سلسلے کو جہاں سے منقطع کیا تھا وہیں سے آگے بڑھائیں گے۔ جی ہاں، تو حمید ابن مسلم روایت کرتا ہے، میں نے دیکھا کہ یہ ظالم افواج جب بڑھی امام سجاد علیہ السلام کی طرف، اور اس وقت جو ہے وہ امام کے قتل کا ارادہ رکھتے تھے، لیکن جناب سیدہ آگے بڑھیں اور
دفاع کیا ہے. یعنی ایک بہت اہم جو ہمارے لیے میسیج ہے شام غریبہ میں وہ دفاع امامت ہے کہ جس میں سیدہ نے کس طرح سے اپنے امام وقت کی حفاظت کی ہے اور مانے ہوئی ہیں. اور اسی سلسلے کو جو بیان کرتے ہوئے کہ جو شام غریبہ میں واقعات اور حالات گزرے ہیں, جو مصیبتیں گزری ہیں, خود جناب فاطمہ روایت کو بیان کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ میں یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی اور یہ ظالم جب سامان لوٹ چکے تو ہماری جانب پڑے. یعنی خواتین عصمت و طہارت کی طرف جب یہ بڑھتے ہیں تو اس وقت میں کیا منظر ہوتا ہے کہ ان کے ہاتھ کبھی گوشواروں تک پہنچتے ہیں, کبھی ان کے ہاتھ چادروں تک پہنچتے ہیں. جب ایک نیزہ فضا میں اٹھتا ہے تو اس نیزے پر چادر بلند ہے. تو یقین ہم دیکھیں بیویوں نے بہت کرب کی رات گزاری مگر ثابت قدمی کے ساتھ. ابھی زینب سلام اللہ علیہ قافلہ سالار کے طور پر بیویوں کے ساتھ ساتھ موجود ہیں, ان کو دلاسا دے رہی ہیں, تسلی و تشفی دے رہی ہیں. یقیناً کے دل پر 72 کا داغ بھی موجود ہے, بہت کرب کی کیفیت ہے. یقیناً یہ صبح کہ جس کو صبح عاشور کہا جاتا ہے, اور یہ دن جس کو روز عاشور کہا جاتا ہے, اور یہ شام کہ جس کو شام غریبہ کہا جاتا ہے, نہ کوئی صبح عاشور جیسی, نہ کوئی دن روز عاشور جیسا, اور نہ کوئی رات شام غریبہ جیسی. کہ یقیناً کائنات میں ایسی رات نہ کبھی آئی اور نہ کبھی آئے گی کہ جس کو غریبوں کی شام کہا گیا. اور کیوں غریبوں کی شام کہا گیا؟ کہ غربت کا یہ عالم ہے کہ یہ رات بے کسوں کی رات ہے, یہ رات یتیموں کی رات ہے, اور یہ رات بیواؤں کی رات ہے, کہ جس میں وہ بیویاں کہ نہ کوئی جوان باقی ہے, نہ کوئی بوڑھا باقی ہے, نہ کوئی بچہ باقی ہے. یہ بیویاں ایک بیوی کہ جو سپہ سالار بنی ہوئی ہے, جو ہر ایک کے پاس جا کر اس کو تسلی دے رہی ہے, اور یہ کہتی ہوئی نظر آتی ہے کہ ام لیلہ گھبرانا نہیں, ابھی زینب موجود ہے. ام فروہ گھبرانا نہیں, ابھی زینب موجود ہے. وہ بیوی کہ جس کو ثانی زہرا کہا گیا, یقیناً یہ رات اس عزم اور حوصلے کی نشاندہی کر رہی ہے کہ جو اس بیوی نے اس شام اس رات میں ادا کیا. کہ ایک ایک بیوی کو تسلی بھی دی جا رہی ہے, یتیموں کو دیکھا بھی جا رہا ہے. اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کریں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ جہاں امامت کا دفاع کر رہی ہے, امامت کو بچا رہی ہے یہ بیوی, وہیں نیابت امام بھی کر رہی ہے یہ بیوی. یہ مرتبہ کائنات میں 2 ہستیوں کو حاصل ہے نیابت امام کا, کہ ایک کو ثانی زہرا کہا گیا اور ایک کو بی بی حکیمہ خاتون کہا گیا. کہ بی بی کا مرتبہ یہ کہ آپ جس وقت شام غریبہ میں دیکھتے ہیں کہ امامت کی منزل وہ ہے کہ ایک امام کا سر نوک نیزہ پر ہے اور ایک امام غشی کی حالت میں جلے ہوئے خیمے کے اندر ہے, تو اس وقت کائنات کے نظام کو برقرار رکھنے میں پروردگار عالم نے اس بی بی کو وہ مرتبہ عطا کیا کہ بی بی جو ہے وہ اس وقت نیابت امام کر رہی ہے. اور آپ یہ دیکھیے کہ جب ہم تاریخ کو پڑھتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب آگ خیموں میں پہنچی ہے اور وہ بیویاں جلے ہوئے خیموں سے خیمہ در خیمہ منتقل ہوئی ہیں, اور جب آخری خیمے میں پہنچتی ہیں تو شہزادی مرتبہ امامت سے ہمیں آگاہ کر رہی ہے اور پوچھتی ہے کہ اے امام وقت یہ بتائیے کہ کیا ہم خیموں میں جل کر مر جائیں یا ہم باہر نکل جائیں. تو اس وقت آنے والی نسلوں کو بتا رہی ہے کہ معیار امامت کیا ہے اور مقام امامت کیا ہے. اور اس وقت جب امام نے حکم دیا کہ نہیں, جان کا بچانا جو ہے وہ واجب ہے, آپ باہر نکلیے, اور وہ بیویاں جو ہیں وہ ایک کے پیچھے ایک اپنے آپ کو چھپاتی ہوئی نظر آ رہی ہے. یقیناً اس رات میں ہم دیکھیں بھی زینب سلام اللہ علیہ منزل امامت کو بھی ہمارے سامنے آشکار کرتی ہیں, معرفت امام بھی ہمارے ذہن میں تازہ کرتی ہیں کہ کس طرح امام کی معرفت, ان کی منزل, ان کا دفاع کتنا زیادہ ضروری ہے. اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے میں آپ کی طرف آؤں گی کہ آپ بی بی زینب سلام اللہ علیہ کا کردار اس رات میں, ان تمام بیویوں کا کردار ہمارے لیے کیا میسج ہے اس رات میں ان کے کردار؟ آپ دیکھیے کہ وفا کا ایک درس ہے, عجیب محبت, امام سے محبت, بھائی سے محبت. پھر دوسری چیز جو دکھائی دیتی ہے کہ شام غریبہ کے واقعات میں جب 3 سالہ بچی, 4 سالہ بچی کے متعلق رقیہ یا سکینہ جب جاتی ہیں اپنے بابا کو ڈھونڈتی ہوئی جاتی ہیں مقتل میں, اور بابا کو آواز دیتی ہیں تو ایک لاشے سے آواز آتی ہے نشیب میں پڑے ہوئے کہ جس بے سر لاشے سے کہ سکینہ یہاں آؤ, میں حسین یہاں ہوں. اور بی بی جاتی ہیں اور جا کر اپنے بابا کے کہتے ہیں سینے پر, نہ جانے کیسے وہ کیسا سینہ ہوگا کہ جو زخموں سے چور ہے اور جہاں زخم ہی زخم ہے. جناب سکینہ جا کے سو جاتی ہیں, جو بھی اب جس طرح بابا کی خوشبو کو محسوس کیا, بی بی سو گئیں, آرام محسوس کیا سارے دن کی تھکی ہوئی. اس کے بعد کہتے ہیں کہ بی بی کی خواب میں امام حسین علیہ السلام تشریف لائے اور فرماتے ہیں اے میرے چاہنے والو, اے میرے پیروکارو,
جب بھی ٹھنڈا پانی پینا مجھے غریب حسین کو یاد کرنا، ٹھنڈا پانی پیو مجھے حسین پر سلام بھیجو، دوسرے الفاظ میں. اور جب بھی کسی بے بس بے کس پہ رونا ہو، کسی پردیسی پہ رونا ہو، مجھ حسین پر گریا کرنا. دیکھیے یہ ہمیں کچھ چیزیں دی جا رہی ہیں، ہمیں کچھ اصول دیے جا رہے ہیں. ہم کہتے ہیں امام جو کام کریں، جو امام کے سامنے امام خاموشی اختیار کریں وہ حجت ہو جاتی ہے. امام علیہ السلام بیٹی کے خواب میں، اور بیٹی بھی وہ جو ہمیشہ واقعاً اس کی بات حجت ہے. امام علیہ السلام آئندہ کے لیے کچھ چیزیں دے رہے ہیں. جب غم کی کیفیت میں ہو تو اپنے غم کو ہلکا کرنے کے لیے، اپنے غم کو حاوی نہ کرنا، کربلا والوں کو یاد کرو گے تو تم نفسیاتی طور پہ پرسکون ہو جاؤ گے. دیکھیے یہ امام علیہ السلام ان کے غم کو یاد کرتے ہیں، اپنے غم کو بھول جاتے ہیں، اور بہت تکفیر، بہت حوصلہ ملتا ہے. جیسے بھی بیان کر رہی ہیں خواہر بھی کہ خود جناب سیدہ کا کردار جو سب سے نمایاں ہمیں نظر آتا ہے کہ اس وقت وہ سالار ہیں اس لٹے ہوئے قافلے کی. اور اس سالاری میں پھر آپ دیکھیے کہ جو ایک اور اہم چیز ہمیں نظر آ رہی ہے وہ خدا کی ذات پہ توکل ہے، خدا کی رضا پہ راضی اور اس کے امر پہ تسلیم ہے. کہ دن میں اگر امام حسین علیہ السلام یہی جملہ فرما رہے ہیں وہ امام ہوتے ہوئے، اور اب جب نائبہ بنی ہے سیدہ تو اس نیابت میں آپ دیکھیے کہ اسی رضا کی منزل پہ ہمیں نظر آتی ہیں. ان تمام مصائب میں کوئی گلہ شکوہ نہیں کیا، اور خدا سے وہ جو ربط ہمیں نظر آتا ہے، خدا کا مسلسل ذکر. ابھی نماز کی بات ہوئی، اور اس سے اگلی بات کہ جب حتیٰ دوسرے روز جب اس اسیروں کے قافلے کو چلایا جاتا ہے، وہاں سے لے کر آپ دیکھیے کہ جب پہنچتی ہیں خود دربار یزید میں، تو وہیں پر جب پوچھا گیا کہ آپ نے دیکھا آپ کے خدا نے آپ کے ساتھ کیا کیا، تو سیدہ فرماتی ہیں ما رأیت الا جمیلا، یعنی زینب نے سوائے خوبصورتی کے کچھ نہیں دیکھا. کیا مطلب؟ یعنی اگر خدا کی مرضی اس میں تھی، خدا کی رضا اس میں تھی، خدا کا دین اس سے بچ سکتا تھا، تو زینب نے سوائے خوبصورتی کے کچھ نہیں دیکھا. یہ سب قربانیاں دیکھی. اور پھر خدا کی بارگاہ میں کہتی ہیں کہ خدایا مجھ سے یہ قلیل سی قربانی قبول کر لے. آپ شام غریبہ میں دیکھیں یا اگلے دن دیکھیں، یہ وہ بی بی الحمدللہ الحمدللہ. میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ ٹھنڈے کمروں میں بیٹھ کے الحمدللہ کہنا اور ہے، اور شام غریبہ میں اس وقت جب جلے ہوئے خیمے اس کی راکھ پہ بیٹھ کے الحمدللہ کہنا بہت مختلف ہے. یہ وہ بی بی ہیں جنہوں نے امام کو تسلی دے رہی ہیں. اہم چیز ان کے لیے پردہ، رضا، جس کی قربانی وہ دے چکی ہیں. بالکل خدا کا شکر اچھا آپ دیکھیے کہ جناب زینب کبریٰ وہ شخصیت ہیں جو آئندہ کی خبریں دے رہی ہیں، آئندہ کے متعلق بتا رہی ہیں. امام وقت کو، اپنے بھتیجے کو، امام زین العابدین کو، اس وقت جب امام علیہ السلام بہت بے حال ہیں اور بالکل اس طرح سے جیسے امام کی جان چلی جائے گی، بی بی لوٹ کے آتی ہیں، لاشوں سے اٹھ کے آتی ہیں اپنے بھتیجے کے پاس اور کہتی ہیں اے میرے بزرگوں کی یادگار، آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ سوچیں اس چیز پہ کہ یہ اسی طرح زمانہ نہیں رہے گا، بہت جلد وہ وقت آئے گا یہاں یادگار تعمیر ہوگی، لوگ آئیں گے یہاں پہ سلام پیش کریں گے. یہ وہ خبر ہے جو جناب زینب کبریٰ نے ایسی دی کہ ہمارا ذکر کبھی کوئی محو نہیں کر سکتا. اور یہاں پہ یادگار تعمیر زمانہ لوگ جمع ہوں گے. آج آپ دیکھیے عاشور کے لبیک یا حسین، لبیک یا زینب کہتے ہیں. شام غریبہ میں جو کردار جناب زینب کا نظر آتا ہے وہ کائنات میں نہ کبھی کسی بی بی کا نظر آیا، اور نہ کبھی قیامت تک آنے والی نسلوں میں کبھی کوئی ایسا کردار ابھر کر سامنے نہیں آئے گا. پروگرام کے آخر میں ہم چاہیں گے کہ ہم محترمہ زہرا حیدر صاحبہ سے چند اشعار نذران عقیدت کے آج کی شب کے حوالے سے سنیں. لکھا ہے جب شہید ہوئے شاہ بحر و بر، نو کے سنا پہ رن میں چڑھا بے وطن کا سر، آئے حرم سرا میں ستمگار بے خطر، بازار ہو گیا پسر فاطمہ کا گھر، غول تھا ہر ایک رانڈ کی چادر اتار لو، عابد جو کچھ کہے تو ابھی سر اتار لو. پھر تو نبی کی آل پہ کیا کیا جفا ہوئی، بنت علی اسیر ہوئی بے ردا ہوئی، بیمار خستہ حال کی اچھی دوا ہوئی، خیمے جلے تو اور قیامت بپا ہوئی. وہ بے کسی وہ غربت آل ابا کی رات، آفت کا بن غضب کا اندھیرا بلا کی رات، پہلی وہ فرقت شہ گلگوں قبا کی رات، رونے کی پیٹنے کی الم کی عزا کی رات، بچوں کی جان زار پہ صدمے بڑے رہے، جھلسی ہوئی قنات میں شب بھر پڑے رہے. مہلت جو ظالموں کے ستم سے ملی ذرا، بچوں کی ڈھونڈنے کو چلی بنت مرتضیٰ، جب دختر حسین کا پایا نہ کچھ پتا، دریا کی سمت مڑ کے پکاری بسد بکا،
خواہر پہ اور تازہ مصیبت گزر گئی، عباس کچھ خبر ہے سکینہ کدھر گئی، یہ کہہ کے قتل گاہ میں بہوے بکا گئی، سوئے نشیب دخترے خیر النساء گئی، کانوں میں ایک یتیم کی آواز آ گئی، دیکھا وہ حال کانپ گئی تھر تھرا گئی، ایک بچی ایک لاش پہ قربان ہوتی ہے، منہ سے نہ بولنے کا گلا کر کے روتی ہے، زینب قرین جا کے پکاری بحال زار، ہے تو کس غریب کی بچی ہے میں نثار، تتلا کہ وہ یتیم پکاری یہ بار بار، ان کی ہی نور عین ہوں ان کی ہی گل عذار، رو کر یہ کہہ رہی ہوں شہ کائنات سے، بابا میرے چچا کو بلا دو فرات سے، سننا یہ تھا کہ دوڑ کے لپٹی یہ سوگوار، رو کر کہا کہ اے میری بچی تیرے نثار، سب گھر کو انتشار ہے سب گھر کو انتظار، مادر بھی بے قرار ہے خواہر بھی اشک بار، مجھ کو یہ آس کب تھی کہ اب تم کو پاؤں گی، لو واری گھر چلو میں تھپک کر سلاؤں گی، اس نے کہا یہی میرے بابا ہے میں فدا، میں دشت میں پکارتی پھرتی تھی جا بجا، بابا کدھر ہے کوئی بتا دو پے خدا، اس لاش نے پکارا کہ بیٹی ادھر کو آ، تلقوها الغريبة بعد عزها سليبة، بعد عزها سليبة سليبة